अस्सलाम वालेकुम। निखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। कफ़स तौबा की रन किस्त नंबर 20 हिस्सा नावल शुरू करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको सारी नोटिफिकेशंस वीडियोस की मिलती रहें। तो चलें जी स्टार्ट करते हैं। वह अस्पताल के सर्द बेंच पर दम सादे बैठी थी, सर पर दुपट्टा टिकाए, दोनों हाथ गोद में रखे। स्मार्ट चेहरा लिए वो सामने दीवार को देख रही थी। पूरा दिन गुजर जाने के बावजूद सुरेश की हालत में कोई ख़ास तब्दीली नहीं आई थी। वह यूं ही होशो खर्द से बेगाना मशीनों में कैद था, मगर अब्रिश से देखने की बजाय चुपचाप बाहर बेंच पर बैठी रही। अस्पताल की चारदीवारी के दूसरी जानिब रात के स्याह अंधेरे पनप रहे थे, मगर अंदर की इमारत बत्तियों से रोशन थी। अंधेरा था तो अब्र शहबाद के दिल में, जिसकी आहें इसकी रूह में मदफन होने लगी थी। भाभी, आदम कहीं दूर से दौड़ता आया था। अब्रिश ने एक नज़र उसके परेशान चेहरे पर डाली, फिर अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया। सुबह से आपने कुछ नहीं खाया, इसलिए मेरी दरख्वास्त पर यह खाना खा लें, वरना वो उठकर मुझसे लड़ेगा कि मैंने अपनी बहन का ख्याल नहीं रखा। उसने अपने हाथ में मौजूद शॉपर बेंच पर रखकर उसके करीब रख दिया। आपने खून भी दिया है, इसलिए आपको तवानाई की ज़रूरत है। आप जिद मत करें और ये खाना खा लें। वो उससे कुछ फासले पर बैठा तो अब्रिश ने अपने जुड़े होंठों को बमुश्किल एक दूसरे से अलग करते बात की। मेरी गलती है, सारी गलती ही मेरी है। मुझे उनका ख्याल रखना चाहिए था। मुझे रात को सोना नहीं चाहिए था। अगर मैं जागी रहती तो मुझे इनके ज़ख्म खुलने का पता चल जाता। मैंने जानबूझकर कोताही नहीं की, लेकिन मेरी वजह से वो तकलीफ़ में है। मैं हर बार इनके लिए अजियत का सबब बन जाती हूँ। जब से इनकी ज़िंदगी में आई हूँ वो मुसलसल तकलीफ़ में है। मैं नहूसत पर यकीन नहीं रखती थी, लेकिन अब मुझे लगने लगा है कि मैं मनहूस हूँ, या शायद मुझे खुशियाँ रास नहीं आती। वो रो नहीं रही थी, उसके लहजे में हल्की सी नमी भी नहीं थी, बल्कि वो बेतासुर अंदाज में दीवार को तकते बोलती जा रही थी। माना कि ज़िंदगी फूलों की सेज नहीं है। माना कि ज़िंदगी में आजमाइशें आती हैं, लेकिन ये आजमाइशें ख़त्म तो हो जाती हैं। इन अज़ियतों का कोई तो अख्ताम होता है ना। मैं ज़िंदगी में कभी मायूस नहीं हुई, ना तब जब मेरा बाप मुझे मारता था, ना तब जब जुरेज जेल में थे, ना तब जब जमील की मौत हुई, ना तब जब सजावल ने मुझे तहखाने में बंद रखा, और ना तब जब जुरेज को गोली लगी। मेरा इस बात पर कामिल यकीन है कि हालात बदल जाते हैं, बुरा वक्त चला जाता है, लेकिन मेरा बुरा वक्त जा ही नहीं रहा। अंधेरा अंधेरा और बस अंधेरा ही बढ़ता जा रहा है। हिम्मत ख़त्म हो गई है, नहीं सहने हो रहा है मुझसे अब। वो अंदर तड़प रहे हैं और मैं कुछ नहीं कर सकती। इतनी बेबस क्यों हूँ मैं? ज़ब्त के मारे इसकी आंखें सुर्ख होने लगी तो इसने लाचारी से अपना चेहरा हाथों में छुपाकर सर नीचे झुका दिया। बस हो गई है मेरी। जुरेज का तड़पना बर्दाश्त नहीं होता मुझसे। मैं सजावल को मार दूंगी। उसकी वजह से जुरेज तकलीफ सह रहे हैं, मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तकलीफ की शिद्दत बढ़ी तो उसके अंदर इंतकाम की आग भिड़कने लगी। आदम बहुत गौर से उसे सुन रहा था। वो जुरेज को भी इतनी तवज्जो से ही सुना करता था। एक बात बताऊं, आजमाइश भड़कती हुई भट्टी की तरह होती है। इस वक्त तक जलाती रहती है जब तक इंसान के दिल से सारे मैल साफ नहीं हो जाते। बज़ाहिर आग में जलना बहुत तकलीफ दे अमल है, मगर इसी के ज़रिए तो खरे खोटे को अलग किया जाता है। मोहब्बत भी तो आजमाइशी है, जला जला कर इंसान को पिघला देती है, उसके दिल से अपने अलावा हर जज्बा ख़त्म कर डालती है। फिर ये तो इंसान काबिल होता है मुहिब कहलाने की। यह रुतबा पाना आसान थोड़ी है। वो इसे समझाते हुए धीमा सा मुस्कुराया था, मगर वो उसकी मुस्कुराहट नहीं देख सकी। वो यूं ही अपना चेहरा छुपाए उसे सुन रही थी। लोग मोहब्बत की इस भट्टी को जहन्नुम समझ लेते हैं, लेकिन भट्टी और जहन्नुम की आग में बहुत फ़र्क है। जहन्नुम की आग तो इंसान को राख कर देती है, मगर मोहब्बत की आग इंसान को एक नया और खालिस इंसान बना देती है। इस पैमाने पर हर मोहब्बत का दावा करने वाला खुद को परख सकता है कि क्या वो इस जज्बे में नशोनुमा पा रहा है या राख बनकर बिखर रहा है। वो आसान अल्फाज में गहरी बात करते अब्रिश को चौंका गया था। वो अपने चेहरे के से ऊपर से हाथ हटाते खौफजदा आंखों से उसे देखने लगी। मोहब्बत की हर आजमाइश सर आंखों पर सवाए जुरेज की तकलीफ के। इन्हें यूं देखकर मेरा दिल फट रहा है। वो सेहतयाब हो जाए तो मैं सब बर्दाश्त कर लूँगी। उसने अपने सर को ज़रा सी हरकत देते कहा तो आदम ने शॉपर खोलते इसमें से सैंडविच निकाला। वो ठीक हो जाएगा, इसलिए आप जल्दी से सैंडविच ख़त्म करें और इसके लिए दुआ करें। उसकी ज़हनी और दीनी हालत का अंदाज़ा लगाते आदम ने उसे सैंडविच थमाया। अब्रिश ने एक नवाला लेने की कोशिश की, मगर वो हलक में ही कहीं अटक गया था।
اگر آپ اجازت دیں تو میں زریز کی امی کو لے آتا ہوں، ان کا حق ہے کہ وہ اپنے بیٹے کی تکلیف میں اس کے ساتھ ہوں۔ اسے سینڈوچ واپس رکھتے دیکھ کر آدم نے اجازت طلب کی۔ نہیں نہیں، انہیں بلانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ پہلے ہی زریز کی ناراضگی کی وجہ سے پریشان ہیں، اب اگر اس کی یہ حالت میں دیکھیں گی تو اور پریشان ہو جائیں گی۔ وہ اس کی بات رد کرتے اٹھی تو آدم بھی کھڑا ہوا۔ آئی ایم سوری، میں نے پتہ نہیں آپ سے کیا کیا کہہ دیا، اتنا کچھ میں نے کبھی کسی سے شیئر نہیں کیا، لیکن آپ سے کہنا بہت آسان ہے۔ سریش بہت خوش نصیب ہے کہ ان کو آپ جیسا دوست ملا۔ وہ اسے معافی مانگتے ہوئے درد سے مسکرائی۔ ہاں، وہ تو واقعی خوش نصیب ہے، لیکن اتنا بے مروت ہے کہ آج تک اس نے میری تعریف نہیں کی، بس ہر وقت حکم ہی چلاتا رہتا ہے۔ آدم نے ماحول کی افسردگی کم کرنی چاہیے۔ آپ ان سے زیادہ خوش نصیب ہیں کیونکہ آپ سریش جیسا کوئی نہیں۔ وہ بولی تو آدم نے دل پر ہاتھ رکھا۔ اف، میں تو آپ کو اپنی بہن سمجھ کر اپنا دکھ سنا رہا تھا، مگر میں بھول گیا تھا کہ میرے سامنے اس ناکارہ انسان کی بیوی کھڑی ہے۔ وہ مصنوعی ناراضگی سے کہتے ہوئے منہ پھیر گیا تو ابرش تکلیف میں بھی اس کی حرکت پر مسکرانے لگی۔ میں نماز پڑھنے لگی ہوں، آپ زریز کا خیال رکھیے گا، بس 20 منٹ میں آ جاؤں گی۔ وہ اب کچھ وقت اللہ کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی۔ آدم نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا تو وہ گارڈن کی طرف بڑھی تاکہ کوئی خالی کونا ڈھونڈ کر وہاں نماز پڑھ سکے۔ رات کے اس پہر جہاں کراچی میں صبح کا ماحول ہی چھایا رہتا تھا، وہاں آج آغا جان کے گھر ایک نیا محاذ کھڑا تھا۔ یوں تو گھر کے در و دیوار روز کے تماشوں اور جھگڑوں کے عادی ہو چکے تھے، مگر اس بار کا مدعا انہیں بھی حیران کر گیا۔ لاؤنج میں آغا جان کی گرجدار آواز گونج رہی تھی، جبکہ باقی سب بت بنے انہیں سن رہے تھے۔ ایک غزلان تھا جو بے نیازی سے صوفے پر بیٹھا مونگ پھلی چھیل رہا تھا، اور اس کا یہ رویہ آغا جان کو آگ لگانے کے لیے کافی تھا۔ یہ چلائے گا بزنس؟ یہ؟ ارے اس کو تو کاروبار کی الف بے تک نہیں آتی، اور چلے ہیں مجھے نیچا دکھانے۔ خالدہ، میں تمہیں آخری بار وارن کر رہا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھا دو کہ دفتر کے معاملات میں ٹانگ مت اڑائیں، ورنہ میں اسے وہاں سے دھکے دے کر نکال دوں گا۔ غزنان کی حرکت اور پھر دفتر میں آ کر انہیں سمجھانے کی کوشش میں ہونے والی بحث نے آغا جان کو سلگا کر رکھ دیا تھا۔ تبھی وہ شہادت کی انگلی سے خالدہ بیگم کو دھمکی دیتے در حقیقت اسے باتیں سنا رہے تھے، مگر اس کے اطمینان میں کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ وہ اب ایک ایک کر کے مونگ پھلی کے دانے منہ میں ڈال رہا تھا۔ شوق سے نکالیں، لیکن اس سے پہلے مجھے میرا حصہ دے دیں، ورنہ آپ عدالت کے الف بے تو جانتے ہی ہوں گے۔ وہ کیا ہے نا کہ یہ کاروبار میرے باپ کا ہے، تو میں دعویٰ کر کے اسے پورا بھی ہڑپ کر سکتا ہوں۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ میری ماں کے ساتھ تمیز سے بات کریں اور میرا حصہ میرے نام کر کے خود کو مشکلات سے بچا لیں۔ وہ سختی سے کہتے اپنے کام میں مشغول رہا تو آغا جان کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ تم اب مجھے دھمکی دے گو؟ اپنے آغا جان کو بھول گئے ہو کہ تمہارے باپ کے مرنے کے بعد میں نے تمہارے سر پر ہاتھ رکھا تھا، یتیم سمجھ کر تمہاری حفاظت کی، تمہاری اس بد کردار بہن کو سگی بیٹیوں کی طرح پالا۔ ابھی ان کے الفاظ منہ میں ہی تھے کہ غزلان ایک جھٹکے سے اٹھا اور ان کو زوردار دھکا دے مار کر پیچھے دھکیلا۔ بد کردار نہیں تھی وہ، میری بہن بد کردار نہیں تھی، وہ معصوم تھی۔ سنا آپ نے؟ انہیں دوبارہ دھکا دیتے وہ زور سے چلایا تو خاموش تماشائی بنی نفیسہ بیگم اسے سنبھالنے کے لیے آگے ہوئی۔ بد کردار تھی، تبھی تم ایک شادی شدہ مرد سے اس کی شادی کروانے پر راضی ہوئے تھے۔ اس کی موت اس کی پاکیزگی ظاہر نہیں کرتی۔ اگر تم یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، تم ایک بد کردار عورت کے بے غیرت بھائی ہو۔ آغا جان نے پتھر دلی کی ساری حدیں پار کرتے غزلان کے سینے پر انگلی رکھی تھی۔ بس کر دیں بھائی صاحب، وہ بیچاری کب کی مر چکی ہے، اب تو اس کی جان چھوڑ دیں، اور تم اندر چلو بیٹا، ان کا تو دماغ خراب ہو گیا ہے۔ نفیسہ بیگم نے غصے سے آغا جان کو انسانیت یاد دلانا چاہی اور غزلان کو پکڑ کر پیچھے کیا، مگر وہ ان سے بازو چھڑاتے آغا جان کا گریبان پکڑ چکا تھا۔ میری بہن بد کردار نہیں تھی، وہ بہت معصوم اور پاکیزہ تھی، سمجھے آپ؟ وہ غم سے بھرا پڑا تھا، آنکھیں یوں کہ گویا آگ اگلنے لگی ہوں۔ پل بھر کے لیے آغا جان کو بھی اس سے دہشت سے خوف محسوس ہوا۔ سمل، تمہاری موت کے بعد بھی تمہاری کردار پر کیچڑ اچھالا جا رہا ہے۔ افسوس ہے تمہاری قسمت پر، میری بچی، میرے جگر کا ٹکڑا۔ خالدہ بیگم سے بیٹی پر لگی تہمت برداشت نہ ہوئی تو وہ بے ہمت ہو کر فرش پر ہی بیٹھ گئی۔ تم ایک بد کردار لڑکی کے بھائی ہو غزلان علی۔ آغا جان کو اس کی اس دکھتی رگ کا پتہ چل گیا تھا۔ اس نے پوری قوت سے آغا جان کی گردن دبوچ لی۔ ارے چھوڑو غزلان، یہ کیا کر رہے ہو؟ خالدہ انہیں دیکھو،
باہر سے کسی بندے کو بلاؤ، نفیسہ بیگم گھبرا کر کہتے غزلان کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی آنکھوں میں خون اتر رہا تھا۔ آغا جان کی گردن کی رگیں نمایاں ہونے لگی اور وہ بے چینی سے اس کے ہاتھوں کو اپنی گردن سے دور کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر غزلان کی گرفت مضبوط اور سخت تھی۔ غزلان، انہیں چھوڑ دو، وہ مر جائیں گے، چھوڑو بیٹا۔ نفیسہ بیگم بھائی کی حالت پر غزلان کی منت کرنے لگی، مگر وہ اوپر اور نیچے کے دانت آپس میں جوڑے ماتھے پر بل لیے آغا جان کو آخری حد تک تکلیف پہنچا رہا تھا۔ تمہیں ذمل کا واسطہ ہے غزلان، انہیں چھوڑ دو، کچھ تو رحم کرو مجھ پر۔ بیٹا تو پہلے ہی منہ پھیرے بیٹھا ہے، اب مجھ سے میرا بھائی بھی چھینو گے کیا؟ نفیسہ بیگم نے روتے ہوئے اسے ذمل کا واسطہ دیا تو یکدم اس کی گرفت آغا جان کے گردن پر کمزور پڑنے لگی۔ آغا جان اپنا گلا پکڑے بری طرح کھانس رہے تھے، ان پر کپ کپی طاری ہو چکی تھی اور سانس لینا دشواری میں انہیں بولنے کے قابل نہیں چھوڑا تھا۔ غزلان نے انہیں نفرت سے دھکا دیتے فرش پر گرا دیا۔ مجھے افسوس ہے کہ میں آج تمیز کے دائرے سے باہر نکل آیا ہوں۔ مجھے افسوس ہے چچا جان۔ انہیں اس کے رشتے سے بلاتے غزلان کو اپنے اندر کچھ ٹوٹنے کا احساس ہوا۔ اس نے پلٹ کر نفیسہ بیگم کو دیکھا جو خود غرض تھیں، مفاد پرست تھیں۔ انہیں ذمل کے کردار سے زیادہ اپنے بھائی کی زندگی اہم تھی۔ وہ ان سے بدگمان ہوتے خالدہ بیگم کے سامنے جھکے اور ان کا سہارا بنتے انہیں کمرے تک لے آیا۔ سامان پیک کر لیں، میں آپ کو مزید اس ٹارچر سیل میں نہیں رکھ سکتا، وہ انہیں پانی پلاتے ہوئے بولا جبکہ وہ اپنے آنسو صاف کرتی نفی میں سر ہلا رہی تھیں۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ذمل کی اصل مجرم ہم ہیں، میں اور تم۔ ہم نے اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی، اور جب ہم نے اس کے کردار پر یقین ہی نہیں کیا تو پھر دنیا سے کیا گلا؟ جب ہم نے اسے ذہنی اذیت دی تو پھر لوگ ہمیں وہی اذیت کیوں نہ دیں؟ وہ بھی تو اسی ٹارچر سیل میں رہی تھی نا، میری اور تمہاری ماریں کھا کھا کر بھی یہیں پر ہی پڑی رہتی تھی، پھر ہم کیوں چلے جائیں؟ غزلان میرے بچے، یہ سب ہماری زیادتیوں کی سزا ہے، یہ مکافات عمل ہے، اللہ کی پکڑ ہو گئی ہے ہم پر، بڑی سخت پکڑ ہے اس کی۔ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لیے زارو قطار رو رہی تھی۔ غزلان کے دل کو کچھ ہوا، وہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہا۔ توبہ کر چکے تھے ہم؟ وہ کسی خندق سے بول رہا تھا۔ نہیں، ذمل سے معافی نہیں مانگی تھی، بڑا تڑپایا ہے ہم نے اسے۔ ہائے میری ذمل، مجھے اس کی قبر پر لے جاؤ، میں ایک بار اسے اپنے سینے سے لگانا چاہتی ہوں، اس کا ماتھا چوم کر اس سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے اس کے پاس لے جاؤ۔ وہ تکلیف اور پچھتاوے میں سر تا پیر ڈوبی ہوئی تھی۔ غزلان کے دل میں ایک کسک سی اٹھی۔ اس نے اپنی ماں کو سینے سے لگاتے ان کے سر پر بوسہ دیا اور خود اپنے آنسو ان کے بالوں میں چھپا گیا، جو ذمل کی یاد اور اپنی غلطیوں پر باہر آنے کو بےتاب تھے۔ وہ ہسپتال کے باغیچے کے آخری سنسان کونے میں سجدے میں جھکی ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس سے کچھ دور بیرونی دیوار پر بلب چمک رہا تھا جس کی روشنی اس کی نماز کے لیے کافی تھی۔ وہ جو پورا دن خشک آنکھیں لیے خود کو پرسکون ظاہر کرتی رہی تھی، اب اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنی بے بسی اور دکھ کا اظہار کرنے لگی تھی۔ موسم ٹھنڈا تھا، دھند بھی تھی۔ ہسپتال کے مخصوص کمرے میں زریز بے ہوش پڑا تھا۔ آدم کوریڈور میں بے چینی سے چکر کاٹتے ہوئے زریز کے لیے دعا گور تھا اور وہ اس سنسان جگہ پر اپنے رب کے سامنے جھکی اپنے شوہر کی صحت یابی کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اللہ جی، میرے پیارے اللہ جی، سجدے میں سسکتے ہوئے اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ زریز کی ساری تکلیفیں میرے حصے میں لکھ دے اور انہیں ہر غم اور فکر سے آزاد کر دے۔ یا اللہ جی، ان کو لمبی اور صحت والی زندگی عطا دے، انہیں میری عمر بھی لگا دے، مجھ سے ان کی یہ تکلیف نہیں برداشت ہو رہی، میرا دل چاہ رہا ہے کہ ان کی ہر پریشانی اپنے نصیب میں لکھوا لوں۔ اللہ، وہ سسکیوں کے درمیان اللہ کو پکارتے ہوئے اپنے ارد گرد سے بالکل بے خبر تھی۔ میری ہمت جواب دے رہی ہے اور صبر نہیں ہو پا رہا ہے۔ تو ہی تو فرماتا ہے کہ تو کسی نفس پر اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ میری وسعت ختم ہو رہی ہے اللہ پاک جی، اب زریز سے رونے کا دل کرتا ہے، اب زور زور سے رونے کا دل کرتا ہے، سب تہس نہس کرنے کا دل کرتا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیسے دعا مانگوں۔ نہ مجھ میں اتنی طاقت ہے اور نہ میں لفظوں میں ماہر ہوں، لیکن تو میرے دل کا حال جانتا ہے نا، تو جانتا ہے نا کہ میں ٹوٹ رہی ہوں۔ زریز کے سوا میرا کوئی نہیں ہے اور ان کی تکلیف مجھے درد دے رہی ہے، انہیں ٹھیک کر دے، میرے زریز کو ٹھیک کر دے یا اللہ۔ وہ گھاس پر ماتھا رکھے بلک بلک کو رو رہی تھی، یوں کہ اس کا جسم کانپنے لگا، اس کی انگلیاں بری طرح کپ کپانے لگی۔
مگر وہ کسی شے کی پرواہ کیے بغیر سجدے میں جھکی روتی رہی۔ کچھ پل گزرے تو اس نے سر اٹھایا، نظریں اپنے ہاتھوں پر ٹکی زرد پڑ رہے تھے۔ اس کی لرزاہٹ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے چہرہ صاف کرتے اٹھی تو آئلہ کو سامنے سینے پر ہاتھ باندھے کھڑا دیکھ کر اسے اپنی بینائی پر یقین نہیں آیا تھا۔ تو تم پکی مسلمان بن کر اپنے مجازی خدا کے لیے دعائیں مانگ رہی ہو؟ امپریسو۔ وہ جو سجاول کو دیکھنے کے بعد اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک آ گئی تھی، تنزیہ بولی تو ابرش نے اپنے قدموں کی لڑکھڑاہٹ پر قابو پانے کی کوشش کی۔ تم ہٹو۔ اسے لگا جیسے آئلہ نے زریز کو کوئی نقصان پہنچا دیا ہے، اس لیے وہ تیزی سے اسے دھکا دیتی اندر کی طرف بھاگی۔ ڈر گئی۔ آئلہ اس کے حواس باختہ ہونے پر خوش فہمی میں ہنستی اس کے پیچھے آئی، مگر تب تک ابرش اس کی نظروں سے اوجھل ہو چکی تھی۔ یار یہ کیا کر رہی ہو؟ ایک تو تمہاری ان فضول حرکتوں سے میں شدید تنگ ہوں۔ پچھلے 3 گھنٹوں سے تعبیر کو لیپ ٹاپ پہ مصروف دیکھ کر زینی چڑ گئی۔ ہاں چپ کرو، میں شادی کا ڈریس دیکھ رہی ہوں، یہاں اتنے سارے ہیں کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، اور سچی ہر جوڑا ہی خوبصورت ہے، یہ والا دیکھو۔ اس نے لیپ ٹاپ زینی کے سامنے کرتے ایک سفید رنگ کا جوڑا دکھایا۔ حد ہے، تم اپنی شادی پر سفید رنگ پہنو گی؟ کوئی ڈارک کلر دیکھو، ریڈ یا مرون۔ زینی نے برا سا منہ بناتے ناپسندیدگی کا اظہار کیا۔ آدم کا پسندیدہ رنگ سفید ہے، اس لیے میں یہی خریدوں گی، لیکن یہ بہت مہنگا ہے، 1 لاکھ تو میرے پاس ہے ہی نہیں۔ شرم سے کہتے ہوئے آخر میں اس نے معصومیت سے اپنا مسئلہ بتایا تو زینی ہنسنے لگی۔ پاگل لڑکی، پہلے بات تو پکی ہونے دو، پھر مل کر پیسوں کا بندوبست بھی کر لیں گے، لیکن پہلے آدم سے کہو وہ کوئی نوکری ڈھونڈے، پھر رشتہ دے کر آنٹی کے پاس جائے تاکہ وہ انکار نہ کر سکے۔ اور تم بھی ایک بار پھر سوچ لو، کیونکہ جو شخص ایک بار چھوڑ سکتا ہے وہ دوبارہ چھوڑنے میں بھی دیر نہیں لگائے گا۔ محبت اپنی جگہ، لیکن عقل سے کام لو اور آدم کے بارے میں پہلے سے سب کچھ جان لو۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ تعبیر نے اس کے سر پر تھپڑ لگایا۔ اپنی نصیحت ہے نا، اپنے پاس رکھو اور چپ کر کے میرے کپڑے استری کر دو، ورنہ مجھے کل یونیورسٹی سے چھٹی کرنی پڑے گی۔ اب وہ آدم کے لیے کپڑے دیکھنے لگی تھی۔ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں، خود اپنے کام کرو، ویسے بھی شادی کے بعد تمہیں اپنے اور آدم دونوں کے کام کرنے ہوں گے۔ تھپڑ پر برا مانتے زینی نے صاف انکار کیا تو تعبیر نے چہرے پر معصومیت سجائے اسے دیکھا۔ پلیز، بہن نہیں ہو میری؟ ساری دنیا کی لاچاری اس کے چہرے پر سمٹ گئی تھی۔ نہیں، زینی نے اس کی چال سمجھتے دوبارہ انکار کیا۔ ٹھیک ہے، پھر میں بھی تمہیں اپنی شادی پر نہیں بلاؤں گی، بلکہ اپنے بچوں کی شادیوں پر بھی نہیں بلاؤں گی۔ تعبیر نے اسے دھمکی دیتے اپنا کام جاری رکھا تو زیدی بادل نخواستہ اٹھی اور اسے حسین القابات سے نوازتے ہوئے الماری سے اس کے کپڑے نکالنے لگی۔ اس کو رکھ کر کچھ پڑھ لو، آج انگلش کے پروفیسر کہہ رہے تھے کہ تعبیر کے پیپرز میں بہت بری کارکردگی ہے۔ استری کا سوئچ لگاتے زینی نے اسے اگلی نصیحت کی۔ محبت میں کارکردگی اچھی ہونی چاہیے، پڑھائی کی خیر ہے۔ وہ بے نیازی سے بولی تو زینی کا دل چاہا کہ وہ گرم گرم استری اس کے منہ پر لگا دے، مگر وہ اسے گھورنے پر ہی اکتفا کر پائی تھی۔ اسے ہمیشہ سے ہی تعبیر کے نخرے اٹھانے کی عادت تھی، مگر اس کے دل میں آدم کے لیے کئی خدشات آنے لگے تھے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ تعبیر کی معصومیت اور بچپنا قائم رکھنے کے لیے آدم کو بہت محنت کرنی پڑے گی، جس کی امید فی الحال اسے نہیں تھی۔ ایسے کیا گھور رہی ہو؟ ڈائلاگ اچھا نہیں لگا کیا؟ اس کے خیالوں میں گم ہونے پر تعبیر نے سوال کیا تو وہ چونکی۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ آدم نے تمہاری بے جان روح میں جان پھونک دی ہے، ایسے ہی خوش رہا کرو۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ ہائے، تم رو کیوں رہی ہو؟ ابھی مت رونا، رخصتی پہ رونا، ابھی تو میں تمہارے پاس ہی ہوں نا۔ تعبیر اس کے آنسو دیکھ کر اس کے پاس ہے اور اس کے گلے میں باہیں ڈالتے آنسو صاف کرنے لگی۔ نہیں رو رہی، ویسے بھی یہ رونا دھونا تمہارا کام ہے، پیچھے ہٹو اب۔ اس سے نظریں چراتے زینی نے دھکا دے کر اسے پیچھا کیا تو وہ اداسی سے اسے دیکھنے لگی، جو اب رخ پھیڑے کپڑے استری کر رہی تھی۔ کیا ہوا ہے بھابھی؟ آپ اتنی بوکھلائی ہوئی کیوں ہے؟ وہ دوڑتی ہوئی اندر آئی تو کمرے کے باہر چکر لگاتا آدم پریشانی سے اس کی طرف آیا۔ زریز ٹھیک ہے؟ وہ آئلہ یہاں تو نہیں آئی؟ وہ بری طرح ہانپ رہی تھی۔ آدم نے تشویش سے پیچھے دیکھا۔ نہیں تو، میں نے اسے دیکھا ہے، ہم زریز کو کسی دوسرے ہسپتال لے جاتے ہیں، یہاں ان کی جان خطرے میں ہے، آئلہ کچھ بھی کر سکتی ہے، وہ بہت خطرناک عورت ہے۔ وہ بترتیب سانسوں کے درمیان بول رہی تھی۔ ایسا نہیں ہو سکتا، یہاں سے ہی زریز کا علاج ہوا تھا اور اسی حالت میں اسے کسی اور جگہ پر لے کے جانا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ بے فکر رہیں، ڈاکٹر 24 گھنٹے زریز کے ساتھ ہے اور ہم دونوں بھی تو یہاں پر ہی ہیں۔
وہ اسے تسلی دینے لگا، لیکن ابرش کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے ان سے ملنا ہے، میں ان کے پاس خاموشی سے بیٹھ جاؤں گی۔ اس کی آواز آنسوؤں کے ساتھ لڑکھڑا گئی تھی۔ اچھا، میں ڈاکٹر سے پوچھتا ہوں، اور آپ تسلی رکھیے، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کی بگڑتی حالت پر آدم بحث کرنے کی بجائے ڈاکٹر سے اجازت طلب کرنے چلا گیا، جبکہ ابرش بے چینی سے اپنے آنسو رگڑتے آیت الکرسی پڑھ کر زریز کی صحت یابی کی دعا کر رہی تھی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کوئی اس کے جسم میں نشتر چبو رہا ہے، جیسے کانٹوں سے اس کی روح لہو لہان کی جا رہی۔ کمرے میں اٹھتے ہر قدم کے ساتھ اس کے صبر کا امتحان بڑھتا جا رہا تھا۔ پیروں میں دکھائی نہ دینے والی بیڑیاں تھیں جو اسے زریز کے قریب جانے سے روک رہی تھی، مگر وہ اپنی آہیں منہ میں دباتے مردہ قدموں سے چل رہی تھی۔ آدم اس کے پیچھے تھا، مگر اسے کسی شے کی پرواہ نہیں تھی۔ معلوم تھا تو فقط اتنا کہ وہ زریز کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہی۔ وہ مشینوں میں جکڑا الٹا لیٹا ہوا تھا، بازو پر ڈرپ لگی ہوئی تھی، اور اس کے وجود کو سفید رنگ کی چادر نے ڈھانپ رکھا تھا۔ اس کی سانسوں کی دھیمی آواز ابرش کے کانوں میں پڑ رہی تھی۔ اس نے زریز کے قریب پہنچ کر اپنا صبر ٹوٹتا ہوا محسوس کیا۔ وہ بھول گئی تھی کہ یہ ہسپتال کا کمرہ ہے، وہ بھول گئی تھی کہ زریز بے ہوش ہے، وہ یہ بھی بھول گئی تھی کہ آج تک اپنی اذیتیں سب سے چھپاتی آئی ہے۔ وہ تو یہ بھی بھول گئی تھی کہ آدم اسے دیکھ رہا ہے۔ اسے زریز کے سوا سب بھول چکا تھا۔ تبھی گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھی اور اپنا چہرہ جھکاتے زاروں قطار رو دی۔ آدم کی گردن میں گلٹی ابھری تھی، مگر ابرش کو اس نے رو لینے دیا۔ وقت آگے بڑھ رہا تھا، رات گہری ہو رہی تھی، لوگ اپنے کاموں سے واپس جا رہے تھے، مگر ابرش کی زندگی تو جیسے ہسپتال میں ہی جامد ہو کر رہ گئی تھی۔ ایک کے بعد ایک آزمائش نے اس کی کمر توڑ ڈالی تھی۔ تبھی وہ آج اپنے وقار کا خیال رکھے بغیر کتنی ہی دیر روتی رہی۔ جب اس کی ہچکیاں بند گئیں تو اس نے بمشکل کھڑے ہوتے زریز کے سر پر ہاتھ رکھا اور جھک کر اس کے گال پر بوسہ دیتے اپنی سسکیاں روکی۔ ہوش میں آ جائے نا، دیکھیں میں تکلیف میں ہوں۔ اس کی بند آنکھوں کو دیکھتے ابرش نے سرگوشی کی۔ یہ پانی پیے۔ اس کی حالت کے پیش نظر آدم نے پانی کی بوتل اس کی طرف بڑھائی، مگر وہ اسے نہیں سن رہی تھی۔ آنکھیں کھولے زریز، ہم نے آج شاپنگ کرنے جانا تھا نا؟ مجھے سرخ جوڑا لینا تھا، اور چوڑیاں بھی۔ آپ سب بھول گئے ہیں، یہ بھی بھول گئے ہیں کہ میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے درد کی شدت سے کہہ رہی تھی۔ آدم نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کی۔ ڈاکٹر نے اسے ڈسٹرب کرنے سے منع کیا ہے، آپ ادھر آ جائیں، یہاں بیٹھ کر اس سے باتیں کر لیں۔ آدم نے بولنے کی جسارت کی تو ابرش نے اسے دیکھا۔ میں ڈسٹرب نہیں کر رہی، میں بس انہیں جگا رہی ہوں، وہ بے بسی سے کہتے اٹھی اور ایک حسرت بھری نگاہ زریز پر ڈالتی صوفے پر جا بیٹھی۔ میں ابھی آتا ہوں۔ اسے سنبھلتا دیکھ کر آدم باہر نکلا تاکہ تعبیر کو فون کر کے بلا سکے۔ اسے نظر آ رہا تھا کہ ابرش کو کسی اپنے کی ضرورت ہے، مگر اس کے پاس کوئی نہیں تھا، اس لیے اس نے تعبیر کو بلانے کے لیے اس کا نمبر ڈائل کیا جو پہلی بیل پر ہی اٹھا لیا گیا تھا۔ آپ جانتے ہیں نا میرا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، پھر کیوں تڑپا رہے ہیں؟ آپ تو کہتے تھے کہ میرے آنسو آپ کو پریشان کرتے ہیں، پھر میرا اتنا رونے پر بھی آپ کو مجھ پر ترس کیوں نہیں آ رہا؟ کیوں کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ ایسا؟ اندر ابرش اب زریز کا چہرہ دیکھتے شکوے کر رہی تھی، مگر اسے سننے کی طاقت نہیں رکھتا تھا وہ۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، اللہ مجھ سے بہت ناراض ہے، میں نے نمازوں کی پابندی کبھی نہیں کی، نہ ہی روزے ٹھیک سے رکھے، کوئی صدقہ بھی نہیں کیا، اپنا خرچ ہی مشکل سے پورا کر پاتی تھی، اس لیے شاید مجھے سزا مل رہی ہے۔ غم سے سوچنے اس نے اپنے سارے گناہوں کو کوسا تھا۔ اپنی تکلیف سے زیادہ اذیت دیتی ہے، اور آپ تو میری زندگی ہیں، میرا سب کچھ ہیں آپ۔ دوبارہ اٹھ کر اس کے قریب آتے ابرش نے چادر اٹھاتے اس کی کمر پر بندھی پٹی کو دیکھا۔ آپ نے بہت غلط کیا، کاش آپ مجھے رات کو ہی بتا دیتے تو اتنا خون ضائع نہ ہوتا، اور میں اتنی بے وقوف ہوں کہ آپ سے بے خبر سوئی رہی۔ اس کے زخم کو دیکھتے اس نے دوبارہ چادر کروائی اور اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرنے لگی۔ تکلیف میں ہے نا آپ؟ چند آنسو اس کی آنکھوں کی دہلیز پار کرتے زریز کے چہرے پر گرے تھے، اور باہر کسی درخت کی شاخ سے پرندوں کا واحد آشیانہ ٹوٹ کر زمین پر گر گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ کافی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا، مگر آج تیز ہوا نے اسے اکھیڑ ڈالا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ آشیانہ ابرش احواد کی ہمت کا تھا۔ صبح کا سورج اداسی کا چوغا پہنے طلوع ہوا تھا، ماحول میں خنکی کے اثرات موجود تھے۔ قبرستان کی طرف آتی سڑک سنسان پڑی تھی، اس کے باہر لگا
مرکزی قبرستان کا بورڈ غزلان کی آنکھوں میں چبھن پیدا کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ ساری رات ضمیر کی عدالت میں کھڑا رہنے کے بعد خالدہ بیگم کو زمل سے ملوانے کے لیے لے آیا تھا۔ ان کی آنکھیں ندامت کے آنسو باہر انڈیل رہی تھیں، مگر پچھتاوا تھا کہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ غزلان ان کا ہاتھ تھامے مختلف لوگوں کی قبروں کے قریب سے گزرتے ہر قبر کے کتبے کو پڑھ رہا تھا۔ کوئی 1 سال پہلے مرا تھا، کوئی 2 سال پہلے، کسی کو گئے 10 سال گزر گئے تھے، اور کوئی 4 سال پہلے دفنایا گیا تھا، کوئی 50 سال کی عمر میں تو کوئی 100 سال کی عمر میں مرا۔ ایک تازہ قبر پر اس کی نگاہ ٹھہر سی گئی۔ وہ 7 سال کے بچے کی قبر تھی جس کا انتقال 2 دن پہلے ہوا تھا۔ اس نے ایک ٹھنڈی آہ بھری۔ ایک دن یہاں پر میری بھی قبر ہوگی، اس پر میرا نام بھی لکھا ہوگا۔ کتنا خاموش ہے نا قبرستان، لیکن ان قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ ہر طرف مٹی کے ڈھیر دیکھ کر اس میں خوف کی لہر دوڑ گئی، جبکہ اس کی بات پر خالدہ بیگم تڑپ گئی۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں ایسی باتیں کر کے مزید مجھے دکھ دے رہے ہو؟ بیٹی کے بعد اب اپنا بیٹا کھونے کا حوصلہ نہیں ہے مجھ میں۔ وہ اب چلتے چلتے زمل کی قبر کے پاس آ گئے تھے۔ غزلان نے اس کی بات پر درد سے مسکراتے ہوئے قبر کے کتبے کو دیکھا جس پر زمل علی کا نام چمک رہا تھا۔ وہ زمین پر گھٹنے گراتے نیچے بیٹھ گیا۔ کتنی عجیب بات ہے نا کہ ایک پل میں موت سب ختم کر دیتی ہے۔ ساری محنت، کوشش، رشتے، محبت سب ایک پل میں نگل جاتی ہے۔ باقی رہتے ہیں تو صرف اعمال۔ معلوم نہیں کہ قبر میں جانے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جب فرشتے مجھ سے سوال کریں گے میں کیا جواب دوں گا؟ اور جب قیامت کے روز اللہ مجھ سے میری بہن کے بارے میں پوچھے گا تو میں کیا کہوں گا؟ امی، یہ کہ میں اس کا قاتل ہوں۔ اس نے ڈائری میں آخری الفاظ یہی تو لکھے تھے نا کہ وہ اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتی ہے۔ اس نے اللہ پر کیوں چھوڑا امی؟ اس نے خود کو بدلہ کیوں نہیں لیا؟ وہ تھوڑا اور جیتی اور مجھے منہ توڑ جواب دیتی۔ میں کم از کم اس سے معافی تو مانگ لیتا۔ میں اس کے پاؤں پڑ جاتا کہ مجھے معاف کر دو، لیکن میں نے خود اس کے کردار کو داغدار کیا، اتنا داغدار کر دیا کہ اس کی موت کے اتنے عرصے بعد بھی لوگ اس پر انگلی اٹھا رہے ہیں۔ وہ قبر کی مٹی پر ہاتھ رکھتے خالدہ بیگم کی طرف دیکھے بغیر کہتا جا رہا تھا۔ اس کی باتوں پر خالدہ بیگم کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ ایسی باتیں مت کرو، رات کو تم ہی تو مجھے حوصلہ دے رہے تھے، پھر اب کیوں ٹوٹ رہے ہو؟ ہمت سے کام لو اور اس کے لیے دعا کرو۔ خود غمزدہ ہونے کے باوجود خالدہ بیگم نے اسے حوصلہ دیا تو اس نے اپنا سر قبر کی تختی پر رکھا اور رو دیا۔ مجھے معاف کر دو زمل، اپنے بھائی کو معاف کر دو۔ تمہاری آہیں ابھی تک اس بد نصیب کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی، تمہاری چیخیں رات بھر سونے نہیں دیتی ہیں، تمہاری آوازیں ہر وقت کانوں میں گونجتی رہتی ہیں۔ تم بھائی بھائی کرتی تھی اور میں تمہیں مارتا تھا، تم اپنے کردار کی وضاحت دیتی تھی اور میں تمہیں بد کردار ثابت کر دیتا تھا۔ بہت مارا ہے میں نے تمہیں، بہت اذیتیں دی ہیں۔ کاش وقت واپس آ سکتا اور میں تمہارے لیے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا، پر دیکھو اللہ نے کیسی سزا دی ہے کہ میرے ہر طرف پچھتاوے کی دیواریں تنگ کر دی ہیں۔ یہ سب سے بڑی سزا ہے زمل، معاف کر دو۔ اللہ کو بولو کہ وہ ہمیں معاف کر دے، ہمارے دلوں کو سکون دے دے۔ نہیں مل رہا سکون، کہیں پہ بھی نہیں، تمہاری قبر پہ بھی نہیں۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے کتبے سے لپٹا ہوا تھا۔ خالدہ بیگم بھی رونے لگی۔ بس میرے بچے، قبر پر ایسے نہیں روتے، چلو اٹھو، اس کے لیے دعا کرو، اٹھو شاباش۔ وہ اپنی رندھی ہوئی آواز پر قابو پاتے غزلان کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر اس کی صبر کی تنابیں بری طرح ٹوٹ کر اسے پچھتاوے میں معلق کر گئیں۔ مجھے معاف کر دو زمل، معاف کر دو۔ وہ آپے سے باہر ہو رہا تھا۔ اچھا نا، بس ادھر دیکھو، میری دیر دیکھو غزلان۔ خالدہ بیگم نے اس کا چہرہ تھام کر اپنی طرف کیا۔ اللہ بہت رحیم ہے، اس سے دعا کرو کہ وہ ہمیں معاف کر دے۔ تم مضبوط ہو، اس طرح بکھر نہیں سکتے۔ میرا ہی خیال کر لو غزلان، میں تمہیں اس حالت میں نہیں دیکھ سکتی۔ کئی کہتے کہتے ان کی آواز ڈوب گئی۔ امی، وہ بے اختیار ان کے گلے لگ گیا۔ بس میرا لال، وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے تسلی دے رہی تھی، جبکہ قبر کی مٹی کے ذرات آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے کہ انسان کی قدر اس کے مرنے کے بعد ہی کیوں کی جاتی ہے۔ خاموشی بول رہی تھی اور حیرت اس کے ذہن میں دھمال ڈال رہی تھی۔ ہونٹ بھن داغے کی سی دیے گئے تھے اور آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ وہ دنگ تھی، سکوت پذیر تھی، حیران و ششدر سی اپنے سامنے بیٹھے ڈاکٹر کی بات سن رہی تھی، مگر وہ غمزدہ ہرگز نہیں تھی۔
اس کے ہاتھ میں فائل تھی. فائل نہیں تھی جیسے کسی کا نامہ اعمال تھا، جیسے کسی کے گناہوں کی سزا تھی، جیسے کسی کٹھن امتحان کا نتیجہ تھا. آئی ایم ریئلی ویری سوری مس آئلہ. میں نے آپ کو بتانے سے پہلے بہت سوچا، کیونکہ آپ سجاول کی بیوی ہیں تو آپ کو ان کی بیماری کا پتہ ہونا چاہیے. ڈاکٹر کے چہرے پر بھی پسینہ چمک رہا تھا. آئلہ نے پتھر ہوتی نگاہوں سے اسے دیکھا. یہ جھوٹ ہے. چند الفاظ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے. دیکھیں مس آئلہ، جس دن سجاول کو یہاں لایا گیا اسی دن ہمیں اس کی بیماری کے بارے میں پتہ چل گیا تھا. آدم نے بھی کئی بار پوچھا کہ سجاول کو ابھی تک ہوش کیوں نہیں آ رہا، لیکن ہم نے اس بیماری کو چھپا کر رکھا ہے. ہم جانتے ہیں کہ اس سے آپ دونوں کی بدنامی ہو سکتی ہے، اس لیے ڈاکٹرز کی کانفرنس ہوئی تھی کہ ابھی اس معاملے کو پرائیویٹ رکھا جائے، تاکہ اب جب کہ آپ آ گئی ہیں تو ہم آپ سے نہیں چھپا سکتے. آپ ٹھیک ہے نا مس؟ ڈاکٹر نے اس کی پھولتی ہوئی سانسوں پر بات روک کر فکر مندی سے پوچھا. اس کی نگاہ کا زاویہ ابھی تک سجاول کی رپورٹ پر تھا. میں آپ کی کیفیت سمجھ سکتا ہوں، اس لیے ہماری طرف سے آپ بے فکر رہیں. ہم نہ صرف اس معاملے کو رازداری سے سنبھالیں گے بلکہ سجاول کا علاج کرنے کی بھی بھرپور کوشش کریں گے. ڈاکٹر نے اسے تسلی دی تو وہ فائل میں اس پر رکھتے ہوئے کھڑی ہوئی. اس معاملے کو آپ راز نہیں رکھیں گے؟ اس کی سبز آنکھوں میں بلا کی شدت تھی. کیا مطلب؟ ڈاکٹر بھی حیرت سے پوچھتے کھڑا ہوا. میرا مطلب صاف ہے. آپ سجاول کی بیماری کو دنیا میں نشر کریں گے. میڈیا کے لوگوں کو بلا کر آپ کا انٹرویو دیا جائے گا اور آپ نے اس میں سجاول کی بیماری کا ذکر کرنا ہے. اس بیماری کی وجوہات بتانی ہے. دنیا کو بھی تو پتہ چلے کہ اس مشہور زمانہ سنگر کے پیچھے کیسا وحشی چھپا ہے. اس کے لہجے میں نفرت کی کڑواہٹ تھی. ڈاکٹر حیرت سے اسے دیکھ رہے تھے. دیکھیں میم، وہ میرا شوہر ہے اور میں خود اس کی بیماری کا اشتہار لگوانا چاہتی ہوں، تو آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اور اگر آپ کو اتنا ہی مسئلہ ہے تو میں آپ کو منہ میں مانگی قیمت دے سکتی ہوں. اب وہ اپنی حیرت اتارتے شیطانی دماغ چلانے لگی تھی. مجھے کوئی قیمت نہیں چاہیے. کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے کہ ایک ڈاکٹر کو خرید کر پیشنٹ کی پرائیویٹ؟ سوری ٹو سے ڈاکٹر، لیکن اس سجاول کا پرسنل معاملہ نہیں ہے. اس نے کئی لڑکیوں کی زندگیاں برباد کی ہیں. یہ ان سب لڑکیوں کا معاملہ ہے اور میرے ساتھ بے وفائی کرنے کا انجام تو اسے بھگتنا ہوگا. اس لیے شرافت سے میری بات مان لیں، ورنہ میں اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بھی رسوا کر دوں گی. اس نے ڈاکٹر کو انگلی کے اشارے سے وارن کرتے فائل اٹھائی اور باہر چلی گئی، جبکہ ڈاکٹر کشمکش میں کرسی پر بیٹھ گیا تھا.